बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़े हमले का इख्तिताम हो चुका है और ईरान ने जिस तरह से गुज़िश्ता रात इसराइल पे एक बहुत ही कामयाब और ख़तरनाक हमला किया, अब ईरानी पासदाराना इनकलाब के जो चीफ़ हैं उनकी तरफ से वाज़ेह बयान आ चुका है। इसके साथ साथ जो ईरानी चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि ईरान की तरफ से इस हमले का इख्तिताम हो चुका है और अब आने वाले वक्त में ईरान की जानिब से अब कोई इस वक्त कार्रवाई सामने नहीं आ सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर फिर इस हमले के जवाब में इसराइल की तरफ से एक पत्थर भी ईरान पे फेंका जाता है तो फिर उसका जवाब जो है ईरानी बहुत भरपूर तरीके से इसराइल को देंगे। तो ये इस वक्त सामने आ रहे हैं बयानात के मुसलसल तौर पे एक जानिब तो अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, बल्कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि इस वक्त ईरान ने जो कहा था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे और ये हमला उस हमले का जवाब होगा जो कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पे इसराइल की एक जारहियत की गई और जिसके नतीजे में ईरान के हाईली ऑफिशल्स शहीद हुए। 7 अफराद उसमें शहीद हुए, जिसमें 2 हाईली रैंक्ड ऑफिशियल थे, ब्रिगेडियर जनरल्स थे, उनकी शहादत सामने आई। उसके बाद ये रिटेलिएशन का जो एक बातें चल रही थी कि ईरान जो है इस एक जवाबी हमला करेगा इसराइल के ऊपर और इसराइल की अहम मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाएगा। अच्छा, इस हमले के अंदर वाज़ेह तौर पे ईरान पहले दिन से कहता आ रहा था कि इसराइल के अंदर किसी भी सिविलियन इलाके को, सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम हमले स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स पे किए जाएंगे इसराइल के। और अब जो चीज़ें इस वक्त सामने आईं, ये हमले जो हैं वाक़यान ईरान ने इसराइली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स पे किए गए। एक तरफ तो नेतवीम नामी उस एयर बेस को निशाना बनाया गया जिस एयर बेस से वो F-35 तैयारे उस मिसाइल्स को लेके उड़े थे जिन्होंने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने के ऊपर हमला किया, कहर ढाया। उसके साथ साथ एक और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और ये वो हेडक्वार्टर था कि जहां से इस एयरबेस को इस हमले का गो अहेड दिया गया था। तो ये 2 पोटेंशियल टारगेट्स थे ईरानी इस हमले के, जिसको इस वक्त ईरान ने अचीव किया और एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने लेके आया कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। और इस ऑपरेशन का नाम भी सच्चा वादा या वादा सादिक था और इसके ऊपर अब जो है वो मुकम्मल तौर पे ये क्लियर बयान आ चुका है कि अब इसके बाद ईरान की तरफ से अभी कोई हमला नहीं किया जाना। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई ईरान की तरफ से, पहले 3 लेयर्स के अंदर या 4 लेयर्स के अंदर ड्रोन्स भेजे गए, 136 शहीद ड्रोन्स जो कि तकरीबन 7 से 8 घंटे के अंदर इसराइल पहुंचते। और इसकी पेशगी इत्तला इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया ने पहले दे दी थी कि ईरान ने जो है वो पॉसिबली पहला लेयर दाग दिया है और इस लेयर के अंदर तकरीबन 50 से 100 ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की तरफ दागे गए। फिर उसके फ़ौरन बाद 100 लेयर्स की एक और ड्रोन की खेप जो है वो ईरान से उड़ती है और इसराइल की तरफ जाती है। अब ये है कि ये ड्रोन्स ईरान से तकरीबन 1150 किलोमीटर दूर जब इसराइल की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो वहाँ इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसको इंगेज कर देते हैं। यानी इस वक्त बीच में उर्दन भी पड़ता है। अच्छा, इस वक्त उर्दन की ये जो गद्दारी सामने आई है पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया है कि और खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को दिखा भी दिया है कि किस तरह से वो इस वक्त सहयूनियों के मफादात के दिफा में खड़ा है। और इन ड्रोन्स को तबाह करने में उर्दन की एयर डिफेंस का, उर्दन के जहाज़ों का कितना बड़ा किरदार रहा कि इस पहली लेयर को जो ड्रोन्स दागे गए थे। और अच्छा, दूसरा ये कि ये जो ड्रोन्स थे ये बहुत ही कम कीमत ड्रोन्स थे और इनका हदफ सिर्फ ये था कि इसराइल के अंदर जाके उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो इंगेज कर दें खाली। और उसके बाद जो फिर बड़ा हमला किया गया वो बड़ा हमला फिर बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए किया गया, जिसमें खैबर शिकन नामी ये बैलिस्टिक मिज़ाइल सामने आया जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है। और फिर इसको भी बड़ी तादाद में दागा गया ईरान से, जिसने फिर अपने हदफ को निशाना बनाया। क्योंकि इससे पहले ये हो चुका था कि इनका जो आयरन डोम सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम जो भी है वो इन तमाम जो ड्रोन्स थे उनको इंटरसेप्ट करने के बाद अपनी कैपेबिलिटी ख़त्म कर चुका था और उसके बाद उसको रीलोडिंग में काफ़ी टाइम दरकार था। इस दौरान जो बैलिस्टिक मिज़ाइल ईरान से दागे गए थे वो अपने हदफ तक पहुँच गए। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे थे जिनको इंटरसेप्ट किया गया उर्दन की तरफ से और इसके साथ साथ
خود اسرائیلی F-35 طیارے بہت سارے فضا میں موجود تھے. جیسے ہی یہ ریڈ الرٹ جاری ہوا تھا کہ ایران نے اپنے ڈرون جو ہیں وہ روانہ کر دیے ہیں اسرائیل کے لیے, تو پھر بہت سارے طیارے فضا میں جو ہے وہ محو پرواز ہو چکے تھے. اس میں اسرائیلی طیارے بھی تھے, برطانوی رائل ایئر فورس کے طیارے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اردن نے جس طرح سے غداری کرتے ہوئے اپنے طیاروں کو فضا میں بھیجا, لانچ کیا, تو ان تمام طیاروں نے کچھ ڈرونز کو, میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا راستے میں, اور اس کے بعد جب باقی جو ڈرونز تھے اس لیئر کو پینیٹریٹ کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے, تو پھر ان کا جو سامنا ہوا وہ آئرن ڈوم سے ہوا. اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر 10 آئرن ڈوم بیٹریز موجود ہیں, اور جو کہ مختلف مقامات پہ ہیں اور بہت مخفی رکھی گئی ہیں. اور اس آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں یہ ہے کہ امریکہ کے مکمل اشتراک سے یہ بنایا گیا تھا, جس کے اوپر امریکہ کا تقریباً $2.9 بلین خرچ ہوا تھا اس کو بنانے میں. اور اس کے بعد اس کو جو ہے اسرائیل کے مختلف مقامات پہ ڈپلوائے کر دیا گیا. یہ 4 حصوں میں کام کرتا ہے. پہلا حصہ ہے اس کی بیٹری یا رڈار جو ہوتا ہے, وہ کسی بھی آنے والے پروجیکٹائل کی لوکیشن کو بھانپتا ہے. اس کے بعد وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کو آگے اس کی انفارمیشن دیتا ہے. کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر پھر اس آنے والے میزائل یا پروجیکٹائل کے بارے میں اسیسمنٹ کرتا ہے کہ آیا یہ اسرائیل کی اس کی جو جس طرح سے اس کی ٹریجیکٹری ہوتی ہے اس سے اندازہ لگاتے ہوئے کہ آیا یہ کسی پوٹینشیل ٹارگٹ کے اوپر گرنے والا ہے, یا پھر یہ کسی بھی ایسے علاقے کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ نہیں ہے. تو اگر ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈینسلی پاپولیٹڈ آبادی نہیں ہوتی, تو پھر اس کو انٹرسیپشن کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پھر کسی پوٹینشیل ٹارگٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد لانچر کو احکامات دیے جاتے ہیں, اور پھر لانچر سے تعمیر نامی ایک میزائل لانچ ہوتا ہے جو کہ تقریباً 10 میٹر لمبا میزائل ہے. یہ اس سے فائر کیا جاتا ہے لانچر سے, اور اس کے بعد وہ جا کے اس آنے والے پروجیکٹائل کو یا میزائل یا راکٹ کو ہٹ کرتا ہے. تو اب اس معاملے میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت 10 بیٹریز اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں, اور ہر بیٹریز کے ساتھ 3 یا 4 لانچر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر بیٹری کے ساتھ 4 لانچر اگر ہم سمجھتے ہیں تو 16 میزائلز موجود ہیں. اور اگر تمام دیکھا جائے تو اس وقت ایک وقت کے اندر یہ 40 یا 50 انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک وقت میں اسرائیل کے اندر. اب آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت کہ اگر دیکھا جائے کہ آئرن ڈوم سسٹم کی افادیت کتنی ہے, تو ایک جانب تو یہ بتایا کہ اس وقت 10 بیٹریز آپریشنل ہیں اسرائیل کے اندر, ہر بیٹری کے ساتھ 3 یا 4 لانچرز موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر کاسٹ کی بات کی جائے ہر ایک میزائل کی, تو اس وقت یہ سمجھیں کہ ایک میزائل جو کہ آئرن ڈوم سسٹم سے لانچ کیا جاتا ہے کسی بھی آنے والے حملے کرنے والے میزائل کے اوپر, اس کی جو لاگت ہے $40,000 ہے. اب آپ اگر اس کو ملٹیپلائی کر لیں ہنڈریڈز آف میزائل یا انٹرسیپشن سے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت کے اندر یا اتنے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کتنی خطیر رقم ہے جو کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ برباد کرے گا. اور اس حملے کے اندر یعنی جو کل رات حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے, جو اب تک رپورٹ سامنے آ رہی ہیں تقریباً $1.4 بلین جو ہیں وہ اسرائیل ملیا میٹ کر چکا ہے, ضائع کر چکا ہے اس صرف ایک رات کے دفاع کے لیے جو کہ اس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر کیا. اس کے علاوہ جو انٹرسیپشن امریکہ, برطانیہ, فرانس اور اردن کی طرف سے کی گئی وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا یہ حملہ تھا کہ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تقریباً $1.5 سے $2 بلین جو ہیں وہ صرف ہوئے ہیں اس وقت اس قابض صہیونی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کولیشن ہیں ان کے, اور اتنا بڑا حملہ اس وقت ایران نے کیا ہے. اب اس وقت اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی جو ایک فیکٹر سامنے آ رہا ہے, اس وقت پورا ویسٹرن میڈیا خاموش ہے اس پہ, اور اسرائیل تو بالکل اس خبروں کو جو ہے وہ آگے نہیں لے کے آ رہا کہ اس وقت کیا نقصان, جانی نقصان اس وقت کتنا اٹھایا ہے اسرائیل نے. لیکن اس وقت کچھ ایرانی میڈیا جو ہیں اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت 44 موساد کے ایجنٹس ہیں جو کہ اس حملے میں نتاویم ایئر بیس پہ وہ موجود تھے, اور ان کی ڈپلائمنٹ مسلسل وہاں رہتی تھی. یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے اس کے اسپائی پلینز اسرائیلی اور F-35 بومبرز یا F-35 لڑاکا طیارے وہاں سے اڑتے تھے. تو اس وقت وہاں پر بھی یہ موجود تھے, اور اس بیس پہ جب یہ
بیلسٹک میزائلوں کا ایک جتھا آ کے گرا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 بیلسٹک میزائلز تھے جنہوں نے اس ایئر بیس کو ہٹ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 44 موساد کے ملٹری آفیسرز کی ہلاکتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جہازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کے بارے میں اس وقت پورا ویسٹرن میڈیا خاموش ہے اور کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت تو صرف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اسرائیلی میڈیا اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس حملے کو 99% تک ناکام بنا دیا، یعنی 99% ڈرونز اور میزائلوں کو جو ہے ہم نے تباہ کیا ہے۔ لیکن اس وقت حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس وقت جس طرح کی بے چینی اور جس طرح سے اس وقت اسرائیل ایک کھسیانی بلی کسی کیفیت میں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس حملے کے اندر کافی جانی اور مالی نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے یدیوت اہرونوٹ نامی، اس نے ایک خبر جو ہے وہ اس وقت پیش کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی اور کنورزیشن ہوئی، اور اس کے اندر اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس وقت اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، یا پھر اس وقت یہ کہا جائے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اوپر پریشر بنایا ہے کہ وہ اس وقت ایران پہ حملہ نہ کرے، کیونکہ اگر یہ پھر حملہ ہوتا ہے تو پھر ایران کی طرف سے بھی اس کا جو ہے ایک بھرپور جواب دیا جائے گا، جس طرح سے بارہا ایرانی پاسداران انقلاب کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایک پتھر بھی ایران کی طرف آتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، اور اتنا پرومپٹ جواب دیا جائے گا کہ پھر یہ جو حملہ کل رات کیا گیا یہ پھر کوئی بھی معنی نہیں رکھے گا، یعنی اس سے بھی بڑا حملہ کیا جائے گا۔ اب اگر ہم اندازہ لگائیں کہ اگر بالفرض اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر بھی دیتا ہے تو کس طرح سے حملہ کیا جائے گا؟ کیا آیا یہ اسی طرح کا حملہ کیا جائے گا کہ جس طرح سے ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز اور میزائل داغے، اور اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ ایران نے کیا ہے، یعنی اب تک کی کسی بھی جنگ کے اندر اتنے ڈرونز یا اتنے میزائل ایک ساتھ نہیں داغے گئے جتنے اس وقت کل رات میں ایران نے داغے۔ تو اگر اسرائیل ایران سے کسی بھی ممکنہ جنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے تو پھر امریکہ اس جنگ کا نہ حصہ بنے گا اور نہ پھر اس وقت اسرائیل کی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ تو یعنی اس براڈر وار کے اندر جانے سے اس وقت امریکہ کترا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران آپس میں گتھم گتہ ہوتے ہیں تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتا ہے۔ تو معاملے کو اس وقت جو ہے بہت سارے ممالک کی طرف سے یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت اس معاملے کو خاموشی سے حل کیا جائے اور اس کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اس وقت ایرانی جو جنرلز ہیں ان کا یہی بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے، یعنی ہمیں اس کی اتنی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا مکمل جامع اور کامیاب حملہ رہے گا، اور جو ہے اس کے اندر یہ کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ باتیں سامنے آئیں کہ خدا کا فضل ہے کہ کس طرح سے یہ حملہ ایگزیکیوٹ ہوا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں پوری دنیا پہ واضح ہوئیں۔ اب اس کے ساتھ اسرائیل نے فوری طور پہ ایک خط لکھ دیا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کو، اور یہ کہا گیا کہ فوری طور پہ ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا جائے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح سے یہ ایران نے ہم پر جارحیت دکھائی ہے اور ہم پر جو ہے آ کر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سلامتی کونسل کی جتنی بھی قرارداد تھیں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا، اس کے اوپر یکسر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اسرائیل ان تمام سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا، لیکن اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو فوری طور پہ بھاگتا ہوا گیا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے گڑگڑانا شروع کر دیا ہے کہ اس معاملے کے اندر ایران کو جو ہے نا وہ گھسیٹا جائے، اور اس وقت جو ایرانی پاسداران انقلاب ہیں ان کو دہشت گرد تنظیم کا درجہ دیا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت یہ آج رات میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایمرجنسی میٹنگ، اور اس کے اندر جو چائنا اور رشیا کے مندوب موجود ہیں پھر اس معاملے میں وہ ویٹو کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ ویٹو کر دیں گے تو پھر یہ قرارداد جو ہے وہ یوز لیس ہو جائے گی اور یہ مسترد کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے اس وقت جو معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک کا بلیٹن تھا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ ناصر۔